बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अरबों करबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी मेरी सारी उम्मत के मुसलमानों की। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करेंगे और आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने का मुकम्मल वाक़या बताएंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर कैसे उठाए गए और अब दोबारा दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब और कहाँ नाजिल होंगे। दोस्तों, ये सब बातें कुरान और हदीस से मुकम्मल तहकीक के बाद आपके साथ शेयर की जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने का ये वाक़या बहुत ही अजीब व गरीब और मुतनाज़ वाक़या है। बहुत सारे लोग इसमें अपनी राय कायम करते हैं और मुख्तलिफ फितने पैदा करते हैं। ईसाई लोग इस बारे में बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं और बड़े सगीर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत फहमियों का शिकार हैं। लिहाजा आप सब इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप किसी फितने का शिकार ना हो। और हाँ, एक पुरस्रार बात के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम काने दज्जाल को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी तलवार से कत्ल करेंगे, और इसी वीडियो में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 बड़े मौजज़ात का भी किस्सा आप सुनेंगे। बल्कि दोस्तों, वीडियो में साइंसी हवाले से ये भी जानेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा की पैदाइश किस साइंसी उसूल के तहत हुई। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो से हर ख़ास व आम बंदा मुस्तफ़ीज़ होगा। बस दोस्तों और मेरी बहनों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारी ये वीडियो देखकर लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा इस लिहाज से यगाना है कि आपकी विलादत बासादत का वाक़या मौजज़ाना तौर पर हुआ है। आपका ज़िंदा आसमान पर जाना भी खिलाफ़ आदत और हैरत अंगेज़ मौजज़े की हैसियत में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ और क़यामत के करीब आपका नज़ूल भी एक ज़बरदस्त मौजज़ाना हैसियत का हामिल होगा। बल्कि मुकम्मल किस्सा दोस्तों यूँ बयान हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उस वक्त यहूदियों का दीन गालिब था। वो किसी भी तरह नए नबी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने दीन में बहुत सारी तब्दीलियां करके अपनी मर्ज़ी का दीन बना रखा था और आए रोज़ तौरात शरीफ में तब्दीलियां करते रहते थे। हर किसी की अपनी तौरात बनी हुई थी और वो इसी के मुताबिक चलता था और लोगों को भी यही बताता था। गोया उन्होंने दीन को एक मजाक बना रखा था। इस पूरी सूरत-ए-हाल में लोग कभी नहीं चाहते थे कि कोई नया नबी आए और उसकी शरीयत भी हो, क्योंकि इस तरह हमारी हट धर्मी और बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। वो आकर हक बयान करेगा और हमारी झूठी किताबों को जुटला देगा, जिससे हमारी अयाशी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो यहूदी ने जुटलाना शुरू कर दिया और तरह तरह से वो हज़रत ईसा और उनकी वालिदा से मुतल्लिक इल्ज़ामात लगाया करते थे। वो ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह वल्दुज़्ज़ना कहते थे और कहा करते थे कि उनके वालिद के बारे में मालूम नहीं। हालांकि दोस्तों, हम सबको मालूम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अपनी ख़ास कुदरत से पैदा फरमाया था, जो बग़ैर किसी मर्द के छुए पैदा हो गए थे। मगर इस मौजज़ा और कुदरत खुदाबंदी को भी मानने से यहूदियों ने इनकार कर दिया था। मगर कुरान मजीद में बार बार इब्ने मरियम कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त अता की गई और ये साबित किया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख़ास अपनी कुदरत से पैदा फरमाया। इसका मुकम्मल तफसीली वाक़या सूरह मरियम में भी बयान हुआ है। जैसे जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए और नबूवत के मनसब पर फाइज हो गए तो आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सही दीन की तबलीग शुरू कर दी। आप लोगों को ऐसी जामे बात किया करते थे और ऐसी नसीहत किया करते थे जिसका बड़ा गहरा असर होता था। लोग आपके गर्विदा बन जाते और आपसे मोहब्बत करने लगते। मगर दोस्तों, जैसे जैसे आप तबलीग करते जाते थे वैसे वैसे यहूदी आपकी दुश्मनी में बढ़ते जाते थे। वो लोगों को बताते कि ये जादूगर हैं, इनकी बातों में मत आना, उन्होंने हमारा दीन ख़राब कर दिया और नया दीन घड़ लिया है। असल दीन यानी मूसा अलैहिस्सलाम का दीन हमारे पास है, नाउज़ुबिल्लाह। वो इस तरह की गलत खबरें और अफवाहें फैला फैला कर लोगों को मुतनफ़िर करते रहते थे। वो अपनी किताबों में गलत चीज़ें शामिल करते और ऐसी ऐसी इबारतें लाते जिनसे ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार होता है। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन तमाम बातों का वही के ज़रिए रद्द फरमा देते तो वो लोग हद दर्जे परेशान हो गए, क्योंकि उनकी हर तदबीर वही के इल्म के आगे नाकाम हो रही थी और कोई भी साजिश अंजाम को नहीं पहुँच रही थी। लिहाजा अब वो लोग मुत्तहिद हो गए और तमाम यहूदी मिलकर उस पर मीटिंग किया करते थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ ना किया तो हमारा दीन मगलूब हो जाएगा और हमारी मर्जियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। आखिरकार उन्होंने आखिरी फ़ैसला ये किया कि नाउज़ुबिल्लाह
عیسیٰ کو قتل کر دیں اور ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، مگر یہ ممکن نہیں معلوم ہوتا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی بھی تشدد نہیں کرتے تھے۔ وہ نرم لہجے اور اخلاق میں نرمی کو فروغ دیتے تھے۔ وہ لوگوں میں صلح کرواتے تھے اور لوگوں کو ترغیب دیتے کہ سب لوگ بھائی بھائی بن کر رہو۔ وہ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرتے اور لوگوں کو ایسی نصیحت کیا کرتے تھے کہ سننے والے آپ کی کسی بات کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ پھر بڑی بات یہ کہ ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند حواری بھی آپ کے ساتھ ہی ہر وقت رہتے تھے، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ یہودی خود ان کو قتل کر دیں۔ اگر وہ خود قتل کرتے تو ایک بے گناہ کا قتل ان کے ذمہ پڑ جاتا اور پوری یہودی لابی بدنام ہو جاتی، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی اور لوگ یہودیوں کو ظالم سمجھنا شروع کر دیتے۔ تو انہوں نے اس میں ایسی سازش رچائی کہ کسی بھی طرح حکومت وقت کو ان کے خلاف بھڑکایا جائے اور اکسایا جائے اور اس کو ایسا اعتماد میں لیا جائے کہ حکومت والے وہ خود ان کو قتل کر دیں۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں فلسطین اور شام کا علاقہ رومیوں کے ماتحت تھا۔ رومیوں کا گورنر اس علاقے میں تعینات تھا جو وہاں کے معاملات نپٹاتا تھا۔ یہودی اس حکومت کو استعمال کر کے مسیح علیہ السلام کو قتل کروانا چاہتے تھے۔ یہ یہودی لوگ ایسے ذلیل اور رسوا لوگ تھے کہ انہوں نے چند عرصہ پہلے ہی اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی بے وجہ اور بغیر کسی گناہ کے قتل کر ڈالا تھا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار تھی، اسی وجہ سے یہ لوگ اب دوبارہ نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا گیا کہ جب یہ لوگ سازش کا جال بن رہے تھے تو اللہ بھی ان کی تدبیر کے بدلے تدبیر کا انتظام فرما رہے تھے، یعنی ان کی سازش کے عین مطابق ایک ایسا وقت لکھا گیا تھا کہ ساری سازش ناکام ہو جائے۔ یہ لوگ اپنے تئیں مل بیٹھ کر بہت بڑا منصوبہ بنا رہے تھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچ جانا ممکن نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے دلچسپ باتیں اور پراسرار واقعہ تو اب آپ سننا شروع کریں گے۔ تو دوستو، ان لوگوں نے اعلیٰ حکام کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ یہ بد دین شخص ہمارے دین کو خراب کر رہا ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس وقت حکومت کے گورنر نے بہت سمجھداری سے کام لیا اور لوگوں کی بات میں آنے کی بجائے خود تحقیقات کی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت ہی نیک اور نرم گو شخصیت ہیں، وہ کہیں بھی پھوٹ نہیں ڈلواتے بلکہ لوگوں کو یکجا رہنے اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، تو بڑا پریشان ہوا۔ اس نے اپنی ساری صورتحال اپنی حکومت کے ہیڈ کوارٹر میں یہ بات لکھ کر بھیجی کہ یہاں کے لوگ ایک بے گناہ آدمی کو قتل کرنے کے درپے ہیں، ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ہیڈ کوارٹر سے جواب آیا کہ ایسے شخص کو کچھ نہ کہا جائے، کسی بھی بے گناہ کو سزا نہ دی جائے۔ یہ گورنر خاموش ہو گیا، مگر کچھ دن کے بعد یہودیوں نے پھر سر اٹھایا اور انہوں نے حکومت کو خط لکھا کہ یہ شخص اپنے معتقدین میں مسلسل اضافے کر رہا، لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال میں حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے ارد گرد ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے تو ان کو اپنا گرویدہ بنا لے گا اور اپنی حکومت بنا کر آپ لوگوں سے لڑے گا۔ اس گمبھیر آفت سے بچنے کے لیے اس شخص کو فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ گورنر بہت ہی سمجھدار تھا، وہ لوگوں کی باتوں میں بالکل نہ آیا اور دوبارہ اس بار بھی گورنر نے ہیڈ کوارٹر میں خط لکھا تو پہلے کی طرح یہی جواب آیا کہ ایسے شخص کو کچھ نہ کہا جائے، جب تک کسی کا جرم ثابت نہ ہو تو کوئی سزا نہ دی جائے۔ اب جب دوبارہ گورنر نے نظر انداز کیا تو یہودیوں کا غصہ بے حد بڑھ گیا۔ وہ لوگ بغاوت کی تیاری کرنے لگے اور 40,000 یہودی اس پر متفق ہو گئے کہ ہم خود عیسیٰ کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ مگر دوستو، اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ یہودی اب دن رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا چکر لگایا کرتے تھے، خوف و ہراس پھیلا رہے تھے اور لوگوں میں یہ جتلانا چاہ رہے تھے کہ اس شخص کو ختم کرنا پڑے گا ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس مرتبہ گورنر نے تفصیلی خط اپنی حکومت کو لکھا کہ بغاوت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں اور حالات میرے قابو سے باہر ہو رہے ہیں، اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حکومت کا جواب آیا کہ شورش اور بغاوت کو ختم کر دو، چاہے مطلوبہ شخص کو قتل کرنا پڑے۔ اسی آرڈر کا انتظار تمام یہودیوں کا تھا۔ جیسے ہی آرڈر آیا اسی وقت حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے سولی کے مقام تک لے جایا گیا۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ جو شخص سولی پر چڑھنے کی سزا پاتا تھا وہ خود سولی کا شتیر اٹھا کر سولی کے مقام تک پہنچاتا تھا۔ چنانچہ یہ وزنی شتیر مسیح علیہ السلام کو اٹھوایا گیا اور ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، العیاذ باللہ۔ لوگوں کا جم غفیر اور رومی پولیس آپ کے ہمراہ چل رہی تھی۔ بھاری شتیر کا اٹھانا مسیح علیہ السلام کی طاقت سے باہر تھا، چنانچہ یہ شتیر ایک شخص شمون قرینی کے کندھوں پر رکھ دیا گیا تاکہ سولی کے مقام تک پہنچایا جا سکے۔ اس دوران میں رومی پولیس کی ڈیوٹیاں بدل گئیں اور نئی نفری آ گئی۔ نئی نفری نے رواج کے مطابق سولی کا شتیر اٹھانے والے کو ہی مجرم سمجھے رکھا اور اسی کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا
तो वो इधर उधर होकर लोगों में ही कहीं छुप गए। बाद में आपको जिंदा सलामत अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया था। एक और रिवायत में इस वाक़े का इस तरह बयान है कि अल्लाह ताला ने शमून की सूरत बिल्कुल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी थी, जिसकी वजह से उसको सज़ाए मौत सुना दी गई। मगर दोस्तों, एक और रिवायत जो हकीकत के ज़्यादा करीब मालूम होती है और उसमें अल्लाह ताला की कुदरत का सही इजहार भी मालूम होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। जब यहूदियों ने अलल सुबह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर पर मुहासरा कर लिया और चारों तरफ से घेर लिया, तो अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ मौजूद थे। आपका सबसे करीबी हवारी जो आप पर जान कुर्बान करने को तैयार था, जिसका नाम शमून था, वो भी उसी में आपके साथ था। आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेने के लिए आए और पैगाम दिया कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा आसमान की तरफ उठाने का फ़ैसला किया है, ताकि आप उन लोगों के शर से बच जाएं और मैं आपको ज़िंदा उठाकर आसमान की तरफ ले जाऊं। आपने अपने हवारियों में ऐलान फरमाया कि कौन है ऐसा शख्स जो मेरी जगह सूली पर चढ़ जाए, जो भी इस काम के लिए तैयार होगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो बाज़ कहते हैं कि शमून आपका हवारी इस पर रजामंद हो गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पगड़ी और अपना कुर्ता उतार कर शमून को पहना दिया। अल्लाह ताला की कुदरत के शमून पर आपकी शबी नाजिल हो गई। वो बिल्कुल आपकी तरह बन गया था और अल्लाह ताला ने मसीह अलैहिस्सलाम को उस मकान के रोशनदान से ऊपर आसमान पर उठा लिया था। आपको ज़िंदा सलामत ऊपर ले जाया गया और आप पहले आसमान पर ज़िंदा हैं। क़यामत के करीब आप वापस तशरीफ़ लाएंगे और इस पूरी दुनिया में इस्लाम को नाफिज करेंगे। ये बात सही अहादीस से साबित है और कई अहादीस में इस बात की बशारत दी गई है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो उम्मत मोहम्मदिया के पैरोकार होंगे। उनकी नबूवत का अरसा ख़त्म हो चुका है और अब दीन मोहम्मदी ही क़यामत तक बाकी रहेगा। अगर कोई शख्स इस बात का इनकार करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अब कुर्ब क़यामत में वापस नहीं आएगा, तो उसने कुरानी आयत और हदीस का इनकार किया। ऐसा शख्स दीन इस्लाम से खारिज समझा जाएगा जब तक कि वो तौबा और रजू न कर ले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने की तफसील और उनके दौर की कुछ मज़ीद तफसील भी अहादीस में बतलाई गई हैं। बहर सूरत दोस्तों, वाक़े की तरफ वापस आते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया और शमून ईसा की शक्ल में बाहर आ गया, लोग उसको पूरी आबोताब के साथ और जिस तरह एक मुजरिम के साथ सलूक होता है वही सलूक करते हुए उसको सूली तक ले गए। उन्होंने उसके मुंह पर भी थूका और उसको कांटों का हार भी पहनाया और बड़ी ही जिल्लत के साथ ले गए। फिर मौके पर पहुंचकर वहां उसको सूली चढ़ा दिया। यहूदी खुश हो गए कि अब काम तमाम हो चुका है, अब उनकी बादशाहत लौट आएगी और अब उनकी मर्जियां चलेंगी। अब हक की बात कहने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। अब वही के ज़रिए उनको लाजवाब और नाकाम नहीं बनाया जा सकता। मगर जो ही 2-3 दिन गुजरे तो गैर मुतवक्के तौर पर कुछ चीज़ें सामने आ गईं। ये मालूम हुआ कि जब से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाया गया है, तब से शमून अपने घर पर नहीं है। घर वाले भी परेशान थे और उनको मालूम था कि आखिरी मर्तबा शमून ईसा अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए गया था। कुछ लोगों ने यह भी महसूस कर लिया कि जब ईसा को मकान से बाहर निकाला गया था तो उनके तमाम हवारी साथ निकले थे, मगर शमून नहीं निकला था। इस तरह के बहुत सारे खदशात और शुबहात पैदा हो गए, जिसको कुरान मजीद ने भी 6ठे पारे में इस तरह बयान किया है कि वो लोग ईसा को कत्ल नहीं कर सके और सूली पर भी नहीं चढ़ा सके। अलबत्ता कुछ शुबहात में मुब्तला हो गए थे और आपस में इख्तिलाफ में पड़ गए थे, क्योंकि यहूदी ये कहते थे कि ईसा को कत्ल नहीं किया गया और शमून को कत्ल किया गया, लेकिन इस चीज़ का कोई भी सबूत उनके पास नहीं था। जबकि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी ये मशहूर करने लगे कि ईसा हमारे गुनाहों को बख्शवाने के लिए सूली पर चढ़ गए और हमारे लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, हमने इतने गुनाह किए हैं कि हमको बचाने के लिए उनको सूली पर चढ़ना पड़ा। अब इन दोनों फरीकों में शदीद इख्तिलाफ पैदा हो गया। यहूदी अपनी साजिश को कामयाब बताने के लिए ईसा का कत्ल मानते थे, मगर शवाहिद इसके खिलाफ थे। जबकि ईसाई इस गलत फहमी में थे कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी हमारे गुनाह बख्शवाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए। इसलिए दोस्तों, आज तक ईसाई इस बात को मानते हैं कि उनका हर गुनाह इस दुनिया में माफ़ कर दिया जाता है और इसीलिए उन्होंने अपने चर्च में मुख्तलिफ लोग बिठा रखे होते हैं जो लोगों के गुनाह सुनकर उनको माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि ए बेगुनाह इंसान, तुम बेफिक्र होकर चले जाओ क्योंकि तुम्हारे सारे गुनाह ईसा के सूली चढ़ने से माफ़ हो गए। उनका पूरा मजहब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सूली पर चढ़ने पर इन्हिसार करता है। इसीलिए वो लोग सूली के निशान को और सूली पर चढ़ाए जाने का एक मुजस्समा अक्सर अपने चर्च में नस्ब करते हैं और सूली का निशान जो अंग्रेज़ी के हर्फ टी जैसा होता है उसको अपने मज़हब का निशान समझते हैं और फ़ख्रिया तौर पर उसके लॉकेट बनाकर पहनते हैं। बल्कि लोग अपना कल्चर आम करने के लिए इंसानों को भी सलीब का निशान बनाना चाहते हैं। इसलिए वो अपने गले में एक टाई बांधते हैं ताकि सलीबी निशान बन जाए और दूर से वाज़े हो जाए कि टाई लगाया हुआ शख्स ईसा अलैहिस्सलाम की सूली पर चढ़ाए जाने का हामी है। यह इज़हार यकजहती कर रहा है कि जैसे उनको सूली पर चढ़ाया गया इसी तरह मैं भी अपने गले में सूली का निशान बनाए फिर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये तो ईसाइयों की बातें थी कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के सूली पर चढ़ जाने को ये रंग दे दिया कि अब हमारे गुनाह बख्शे जा चुके हैं।
مگر سچ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آسمان پر زندہ ہیں، اور شب معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی کی تھی۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، مگر بعض فتنہ پسند لوگ اس بات کو پھیلانا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ واپس نہیں آئیں گے، وہ ان سب حدیثوں اور قرآنی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے بچ کر رہیے گا، کیونکہ صحیح عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں واپس اس دنیا میں امت محمدیہ کے پیروکار بن کر تشریف لائیں گے اور زمین سے فسادات ختم کر کے امن و امان قائم کریں گے۔ دوستو، روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت پھر آسمان سے واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ نزول کے وقت آپ کے جسم پر زرد رنگ کی 2 چادریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو تہبند بنا کر باندھا ہوا ہوگا، دوسرے چادر کے طور پر اوڑھ رکھا ہوگا۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے چاندی کے موتی کی طرح پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ آپ کے سر پر ایک لمبی ٹوپی ہوگی، آپ زرہ پہنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے وقت دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا جس سے دجال کو قتل کریں گے۔ اس وقت جس کسی کافر پر آپ کی سانس کی ہوا پہنچ جائے گی وہ مر جائے گا۔ آپ کے سانس کی ہوا اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی۔ آپ کا نزول ملک دمشق میں ہوگا، دمشق کی مرکزی جامع مسجد کے شرقی سفید مینارے کے قریب ہوگا۔ آپ کا نزول صبح کے وقت ہوگا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت جو دجال سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے ہوں گے، ان کی تعداد 800 مرد اور 400 عورتیں ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے چند منٹ پہلے یہ لوگ نماز فجر کے لیے اپنی صفیں درست کر رہے ہوں گے۔ اس وقت اس جماعت کے امام حضرت مہدی ہوں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے، مگر وہ انکار کریں گے۔ جب حضرت مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر انہیں امام بنائیں گے۔ پھر حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال تک دنیا میں قیام فرمائیں گے۔ آپ نکاح کریں گے۔ آپ کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ہوگا۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جذام کے وفد سے فرمایا، تمہارا آنا مبارک ہو، اور قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک مسیح علیہ السلام تمہاری قوم میں نکاح نہ کریں اور ان کی اولاد پیدا نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہونے کے بعد قبیلہ جذام کی کسی خاتون سے نکاح فرمائیں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اس طرح اس قبیلہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیح الشکل، درمیانے قد و قامت اور سفید سرخی مائل رنگت کے ہوں گے۔ ان کے سر کے بالوں کی لمبائی دونوں شانوں تک ہوگی۔ ان کے بالوں کا رنگ بہت سیاہ چمکدار جیسے نہانے کے بعد ہوتے ہیں۔ بال سیدھے یعنی پیچدار نہ ہوں گے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عروہ بن مسعود کے مشابہ ہوں گے۔ آپ کی خوراک لوبیا اور جو چیزیں آگ پر نہ پکیں ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی۔ آپ کے 2 صاحبزادے ہوں گے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام موسیٰ رکھیں گے۔ نزول کے بعد حضرت مسیح موعود صلیب توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی نصرانیت کو مٹائیں گے۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر مسجد کا دروازہ کھلوائیں گے تو سامنے دجال نظر آئے گا۔ پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دجال اور یہودیوں کے ساتھ جہاد کریں گے۔ آپ دجال کو ارض فلسطین میں مقام لد پر قتل کریں گے۔ باب لد ایک پہاڑی ہے جو شام میں واقع ہے۔ اس کے بعد دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ جو یہودی باقی ہوں گے چن چن کر قتل کر دیے جائیں گے۔ کسی یہودی کو کوئی چیز پناہ نہ دے سکے گی، یہاں تک کہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اس وقت اسلام کے سوا تمام مذاہب مٹ جائیں گے اور جہاد موقوف ہو جائے گا، کیونکہ کوئی کافر ہی نہ رہے گا، اور اس لیے جزیہ اور خراج کا حکم بھی باقی نہ رہے گا۔ مال و زر لوگوں میں اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی صدقہ یا زکوٰۃ کی شکل میں قبول نہ کرے گا۔ حضرت مہدی نماز کی امامت کریں گے۔ بعد میں تمام نمازوں اور دیگر معاملات کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام فجر الروحہ میں تشریف لے جائیں گے، حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر بھی حاضری دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کا جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن و سنت پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس پر چلائیں گے۔ ہر قسم کی دینی اور دنیاوی برکات نازل ہوں گی۔ سب کے دلوں سے بغض و حسد کینہ نکل جائے گا۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ ایک دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی ایک جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ ایک بکری ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی۔ ہر ڈنک والے زہریلے جانور کا ڈنک وغیرہ نکال لیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر ایک بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ دے گا تو اس کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ ایک لڑکی شیر کے دانت کھول کر دیکھے گی اور وہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے گا۔ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ ایسا رہے گا جیسے کتا ریوڑ کی حفاظت کے لیے رہتا ہے۔ ساری زمین امن و امان سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ صدقات کا وصول کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ برکات 7 سال تک رہیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ایک رومی لشکر مقام ایماک یا وابک میں اترے گا۔
ان سے جہاد کے لیے مدینہ سے ایک لشکر چلے گا۔ یہ لشکر اپنے زمانے کے بہترین لوگوں کا مجمع ہوگا۔ اس جہاد میں لوگوں کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، 1/3 حصہ شکست کھائے گا، 1/3 شہید ہو جائے گا اور 1/3 فتح پائیں گے۔ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے تو خروج دجال کی غلط خبر مشہور ہو جائے گی، لیکن جب لوگ ملک شام واپس آئیں گے تو دجال نکل آئے گا۔ عرب اس زمانے میں بہت کم ہوں گے اور اکثر بیت المقدس میں ہوں گے۔ مسلمان دجال سے بچ کر افیق نامی گھاٹی میں جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت مسلمان سخت فکر و فاقہ میں مبتلا ہوں گے۔ اس وقت اچانک ایک منادی آواز دے گا کہ تمہارا فریاد رس آ گیا۔ لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی پیٹ بھرے ہوئے کی آواز ہے۔ مسلمانوں کا ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا اور اس کے بادشاہوں کو قید کرے گا۔ یہ لشکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و مغفور ہوگا۔ جس وقت یہ لشکر واپس ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کو ملک شام میں پائے گا۔ شام و عراق کے درمیان دجال نکلے گا۔ وہ پہلے نبوت کا اور اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی پیشانی پر کافر صورت میں لکھا ہوگا کہ کاف فے رے، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، خواہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ لوگوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ دجال کی اتباع کرے گا، ایک گروہ اپنی کاشتکاری میں لگا رہے گا اور ایک گروہ دریائے فرات کے کنارے پر اس کے ساتھ جہاد کرے گا۔ مسلمان ملک شام کی بستیوں میں جمع ہو جائیں گے اور دجال کے پاس ایک ابتدائی لشکر بھیجیں گے۔ اس لشکر میں ایک شخص ایک سرخ یا سیاہ و سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اور یہ سارا لشکر شہید ہو جائے گا، ان میں سے ایک بھی واپس نہ آئے گا۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں۔ اس وقت تمام یہودیوں کو شکست ہوگی۔ حدیث شریف کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو دجال سے تحفظ کا ذریعہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا جن کا سیلاب تمام عالم کو گھیرے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو پہاڑ طور پر جمع فرما دیں گے۔ یاجوج ماجوج کی فوج کا ابتدائی حصہ جب دریائے تبریہ پر سے گزرے گا تو سب دریا کو پی کر صاف کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گلوں میں ایک گلٹی نکال دے گا جس سے سب کے سب آہستہ آہستہ مر جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر جبل طور سے زمین پر اتریں گے، مگر تمام زمین یاجوج و ماجوج کے مردوں کی بدبو سے بھری ہوئی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ بدبو نابود ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے تمام زمین دھل جائے گی، پھر زمین اپنی اصلی حالت پر ثمرات و برکات سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو فرمائیں گے کہ میرے بعد ایک شخص کو خلیفہ بنائیں جس کا نام مقد ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر میں چوتھی قبر آپ کی ہوگی۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ارشاد کے لیے مقد کو خلیفہ بنائیں گے، پھر مقد کا بھی انتقال ہو جائے گا، پھر لوگوں کے سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ یہ واقعہ مقد کی وفات سے تقریباً 30 سال بعد ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کی بالکل قریبی علامات ظاہر ہوں گی۔ دوستو واضح کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن تم لوگوں کے درمیان سے کھینچ کر نکال لیا جائے گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم نے قرآن کو دلوں میں محفوظ کر لیا ہے اور مصاحف میں اچھی طرح لکھ دیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ایک رات کو وہ اٹھا لیا جائے گا، پھر کسی بندے کے دل اور کسی مصحف میں قرآن کا ذرا سا بھی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر حضرت ابن مسعود نے آیت پڑھی کہ اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر وحی بھیجی ہے سلب کر لیں، پھر اس کو واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ملے۔ پیارے دوستو اور میری بہنوں، قیامت ایک اٹل حقیقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اطلاع فرمائی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ وہ انبیاء بھی اپنی قوموں کو قیامت سے ڈراتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے موسیٰ قیامت آنے والی ہے، اس دن سب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لے آئے تو یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ اس کی مزید بھی چند علامات ہمیں بتائی گئی ہیں۔ دوستو یہ علامات ضرور سن لیں، کیونکہ اگر کسی فتنے کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو یا کسی حادثے کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو تو امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شر سے بچا لیں گے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول کچھ اس طرح ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے تاکہ وہ ان فتنوں اور شرور سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ پیارے دوستو، قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی نشانی یعنی قیامت کا بہت بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ یہ دجال بنی آدم کی نسل سے ہوگا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال کسی ٹیکنالوجی یا ایک بہت بڑی قوت کا نام ہوگا۔ نہیں دوستو،
ایک انسان ہوگا، جس طرح بنی آدم انسان ہوا کرتے ہیں یہ بھی انسان ہوگا۔ البتہ اس کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ دجل کا معنی ہوتا ہے فریب اور جادو کے ذریعے لوگوں کو ورغلانا، ان کے اوپر اپنی بات مسلط کر لینا، جیسے جادوگر ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہے اور جو گیند ہاتھ میں پکڑ کر وہ گم کر دیتا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ گیند اس کے ہاتھ میں ہی کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے، مگر وہ اپنے دجل اور چلاکی سے اس کو ایسا چھپا لیتا ہے جیسے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ گیند اچانک غائب ہو گئی۔ اسی طرح دجل کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ لوگ نظر بندی کر کے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ پریکٹس کر کے اپنی رفتار اتنی تیز کر لیتے ہیں کہ ان کا جادو اور ہیرا پھیری دیکھنے والا سمجھ نہیں پاتا، کچھ لوگ ایسے فن حاصل کر لیتے ہیں جیسے وہ دوسروں کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جتنے بھی دجل اور فریب اس دنیا میں موجود ہیں، دجال ان میں سے سب سے بڑا فریب ہوگا، سب سے بڑا دھوکہ ہوگا اور سب سے بڑا جعلساز فتنہ ہوگا، اس لیے اس کا لفظ دجال ہے، یعنی بہت بڑا فتنہ۔ بعض روایت میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس فتنہ مسیح دجال سے اپنی پناہ میں رکھنا، بلکہ بعض اوقات اس کی تلقین فرماتے کہ ہم سب بھی یہ دعا پڑھا کریں۔ مگر دوستو، ہم لوگوں نے دجال کو بہت ہی چھوٹا اور عام سا فتنہ سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی معلومات کی ضرورت نہیں، جب وہ فتنہ آئے گا تو دیکھی جائے گی، حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ اس کی آگہی ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دجال نام کا مطلب کیا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، دوسری آنکھ کا نام و نشان تک نہ ہوگا، لیکن اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں ہوں گی مگر ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے، بلکہ اہل ایمان کو اس کے ماتھے پر کفر لکھا ہوا بھی نظر آئے گا۔ ناظرین گرامی، یہ اتنا سخت اور اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ آپ کی سوچ سے کہیں باہر ہوگا۔ یہ دجال اور کذاب تقریباً ہر چیز میں رد و بدل کی قدرت رکھتا ہوگا۔ یہ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دے گا، بیماروں کو شفا دے دے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا، قحط کے دور میں بارش برسائے گا۔ جب ایک بارش برس رہی ہوگی تو یہ بادلوں کو حکم دے گا کہ یہاں سے ہٹ کر فلاں جگہ پر برسنا شروع کر دو۔ اس طرح ایک جگہ بارش رک جائے گی اور دوسری جگہ بارش شروع ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کے حالات بدلنے پر بھی قادر ہوگا۔ اچھے خاصے بندے کو مرض میں مبتلا کر دے گا اور انتہائی بیمار اور ضعیف آدمی کو بالکل تندرست و توانا کر دے گا۔ کسی علاقے سے گزرتے وہاں کے مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، اس طرح کہ وہ مردے بولنے لگیں گے اور زندوں جیسی حرکات کریں گے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور اس کو ایک بہت بڑی سپر طاقت سمجھیں گے۔ یہ اپنے سامنے لوگوں کو عذاب دیا کرے گا اور ان کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے گا، کیونکہ اس کے پاس ایک نقلی دوزخ اور نقلی جنت بھی ہوگی، جیسا کہ لکھا ہے کہ اس کے دائیں طرف جنت ہوگی اور بائیں طرف جہنم ہوگی۔ مگر دوستو، اس فتنے سے بالکل نہیں گھبرانا۔ جس شخص کو دجال اپنی جہنم میں ڈال دے گا وہ جنتی ہو جائے گا، اور جس کو جنت میں ڈال دے گا وہ شخص جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس فتنے کی سرکوبی اور اس سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اس کے بارے میں مکمل آگہی اور جانکاری پھیلائی جائے۔ یہ ایسا خطرناک فتنہ ہوگا کہ دجال کذاب اپنے سامنے لوگوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، کسی شخص کو قتل کرے گا اور پھر فوراً اس کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو آرے سے قتل کرے گا اور اس کے 2 حصے کر دے گا، پھر اس کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔ اس کے ساتھ کروڑوں لوگ جس کو ماننے والے اس کی سپر طاقت کے قائل ہو چکے ہوں گے، وہ اس پر مزید پختہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ یہ دعویٰ کرے گا کہ اتنے عرصے سے جس خدا کو تم پرستش کر رہے تھے، جس کو تم غیب مانتے تھے اور جس کو تم نے دیکھا نہیں تھا، وہ خدا میں ہی ہوں۔ لوگ اس فتنے میں بہت جلد مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہر طرح کی سپر طاقت اس کے پاس دیکھ چکے ہوں گے۔ مگر دوستو، حدیث میں ایک بہت ہی زبردست بات آئی ہے جس پورے فتنے کا بڑا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ لوگوں، دجال تمہیں سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے اور خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ وہ آنکھ سے اندھا ہوگا، اور تمہارا خدا جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کبھی بھی معذور نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی جسم کا محتاج ہو سکتا ہے۔ اس کی ذات میں ہر قسم کی اچھائی موجود ہے اور اس کی ذات ہر قسم کی برائی سے پاک ہے۔ اس لیے دوستو، حدیث کے الفاظ ضرور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا خدا آنکھ سے معذور نہیں ہے۔ اس کا پورا حلیہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دجال پستہ قد، موٹی جسامت والا، بڑے سر والا ہوگا، دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ کانی ہوگی، اس کے سر کے بال سخت اور گھنے ہوں گے، اس کی جلد کا رنگ سفیدی مائل ہوگا، اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا۔ لہذا دوستو اور میری بہنوں، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے اور ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات معلوم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر نئے فتنے سے اور ہر پرانے فتنے سے محفوظ رکھے۔ لوگوں کی پھیلائی ہوئی غلط اور من گھڑت باتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔
میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اس کے ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی آنے والی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے